हेलो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कदीम तरीन ज़बान कौन सी है? इसका सही जवाब देना मुमकिन नहीं कि दुनिया में कितनी ज़बानें हैं और कौन सी ज़बान सबसे कदीम है। एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में ज़बानों की कुल तादाद 6,08,009 है, जिनमें से 90% ज़बानें बोलने वालों की तादाद 1 लाख से कम है। तकरीबन 200 से 150 ज़बानें ऐसी हैं जो 1 मिलियन से ज़ायद लोग बोलते हैं। तकरीबन 357 ज़बानें ऐसी हैं जो सिर्फ 50 लोग बोलते हैं। यही नहीं बल्कि 46 ज़बानें ऐसी भी हैं जिनको बोलने वालों की तादाद सिर्फ 1 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कदीम तरीन ज़बान कौन सी है? अगर आप इस सवाल के जवाब से वाक़िफ़ नहीं हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको मालूम होगा कि दुनिया की कदीम तरीन ज़बानें कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, संस्कृत ज़बान। दुनिया की कदीम तरीन ज़बान संस्कृत है। संस्कृत ज़बान को दियो भाषा कहा जाता है। तमाम यूरोपीय ज़बानें संस्कृत से मुतासर होती हैं। दुनिया भर में फैली हुई तमाम यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे संस्कृत को कदीम तरीन ज़बान मानते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि दुनिया की तमाम ज़बानें कहीं न कहीं संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत ज़बान मसीह 5000 साल पहले से बोली जाती है। संस्कृत अब भी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान है, ताहम मौजूदा दौर में संस्कृत बोली की ज़बान के बजाय इबादत और रस्म की ज़बान बन गई है। नंबर 2, तामिल ज़बान। तामिल ज़बान को दुनिया की कदीम तरीन ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जाता है और ये दर ओरी ख़ानदान की कदीम तरीन ज़बान है। ये ज़बान तकरीबन 5000 साल पहले भी मौजूद थी। एक सर्वे के मुताबिक हर रोज़ 1863 अखबारात सिर्फ तामिल ज़बान में शाया होते हैं। इस वक्त तामिल ज़बान बोलने वालों की तादाद तकरीबन 7.7 करोड़ है। ये ज़बान हिंदुस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में बोली जाती है। नंबर 3, लातीनी। यूनानी दुनिया की तीसरी कदीम तरीन ज़बान है। लातीनी कदीम रोमन सल्तनत और कदीम रोमन मज़हब की सरकारी ज़बान थी। ये फ़िलहाल रोमन कैथोलिक चर्च की सरकारी ज़बान और वेटिकन सिटी की सरकारी ज़बान है। संस्कृत की तरह ये भी क्लासिकी ज़बान है। लातीनी ज़बान हिंद यूरोपीय ज़बान के ख़ानदान की रोमानवी शाख से आती है। इस तरह फ़्रांसीसी, इतालवी, हिस्पानी, रोमालियन, पुर्तगाली और मौजूदा दौर की सबसे मकबूल ज़बान अंग्रेज़ी ने जन्म लिया। यूरोप में ईसाईयत के ग़लबे की वजह से क़ुरून वस्त और क़ब्ल अज़ जदीद दौर में लातीनी ज़बान तकरीबन तमाम यूरोप की बैनुल अक़वामी ज़बान थी, जिसमें तमाम मज़हब, साइंस, आला अदब, फ़लसफ़ा और रियाज़ी की किताबें लिखी जाती हैं। नंबर 4, अबरानी ज़बान। अबरानी वो ज़बान है जो सामी हामी ज़बान के ख़ानदान की सामी शाख के तहत आती है। अबरानी ज़बान तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये इस वक्त इसराइल की सरकारी ज़बान है। इसके मुअद्दम होने के बाद इसराइली अवाम ने इसे दोबारा ज़िंदा किया। यहूदी बरादरी इसे मुक़द्दस ज़बान समझते हैं और इसमें बाइबल का पुराना अहदनामा लिखा गया था। इब्रानी ज़बान इब्रानी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, दाएं से बाएं बढ़ती है और लिखी जाती है। मगरबी यूनिवर्सिटियों में आजकल इब्रानी की तालीम निस्बतन मकबूल है। पहले जंग अज़ीम के बाद फ़लस्तीन की सरकारी ज़बान भी जदीद इब्रानी है। नंबर 5, मिस्री ज़बान। मिस्री ज़बान मिस्र की कदीम तरीन ज़बान है। ये ज़बान अफ्रीकी एशियाई लसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये मसीह से तकरीबन 2000 से 2600 साल पुरानी है। ये ज़बान आज भी अपनी फ़ितरत को ज़िंदा रखे हुए है। नंबर 6, यूनानी ज़बान।
یونانی زبان یورپ کی قدیم ترین زبان ہے جو 1450 سال قبل مسیح سے بولی جاتی ہے۔ فی الحال یونانی البانیہ قبرص میں یونانی بولی جاتی ہے۔ تقریباً 13 ملین لوگ آج بھی یونانی بولتے ہیں۔ چینی زبان نمبر 7۔ چینی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ چین اور مشرقی ایشیا کے کچھ ممالک میں بولی جاتی ہے۔ چینی زبان چینی تبتی زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دراصل زبانوں اور بولیوں کا ایک گروپ ہے۔ معیاری چینی دراصل ایک زبان ہے جسے مینڈرین کہا جاتا ہے۔ یہ زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1200 سال پرانی ہے۔ اس وقت تقریباً 1.2 بلین لوگ چینی بولتے ہیں۔ نمبر 8۔ عربی زبان۔ یہ زبان آج کل عبرانی اور عربی زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی آرمینی جمہوریہ کی سرکاری زبان تھی۔ مسیح سے 1000 سال پہلے بھی تھی۔ اس کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ آج بھی عربی زبان عراق، ایران، شام، اسرائیل، لبنان اور جدید روم میں بولی جاتی ہے۔ نمبر 9۔ کورین زبان۔ کورین زبان تقریباً 600 قبل مسیح سے بولی جاتی ہے۔ اس وقت تقریباً 80 ملین لوگ کورین زبان بولتے ہیں۔ اس زبان کا رسم الخط ہنگول ہے۔ قدیم زمانہ میں چینی کوریا میں آباد ہوئے، اس لیے کوریائی زبان چینی زبان سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ نمبر 10۔ آرمینیائی زبان۔ آرمینیائی زبان بھی ہندو یورپ لسانی گروپ کا حصہ ہے جسے آرمینیائی بولتے ہیں۔ 5ویں صدی میں لکھی گئی بائبل اس کی ابتدائی شکل کے طور پر موجود ہے۔ آرمینیائی زبان کی ابتدا 450 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس وقت تقریباً 5% لوگ یہ زبان بولتے ہیں۔ یہ زبان کاکاس کی درمیانی وادیوں اور بحیرہ اسود کے جنوب مشرقی علاقے میں بولی جاتی ہے۔ جمہوریہ آرمینیائی کی سرکاری زبان ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہیلو ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں 5 ملین سے زائد سیاحوں نے روس کا دورہ کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کے متعلق کچھ فیکٹس بتائیں گے۔ فیکٹ نمبر 1۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے لمبی ریلوے روس میں ہے؟ ٹرانس سائبیرین ریلوے ماسکو سے ولادوسٹاک تک پھیلی ہوئی ہے۔ کل 5772 میل ہے۔ ٹرانس سائبیرین ریلوے چین اور منگولیا سے بھی جڑتی ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا رقبہ 17,75,400 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ امریکہ سے 1.8 گنا بڑا ہے۔ روس کا علاقہ تقریباً سیارے پلوٹو کی سطح پر محیط ہے۔ روس زمین کے رقبے کا 7واں حصہ ہے۔ جنگلات ملک کے تقریباً 60% حصے پر محیط ہیں۔ فیکٹ نمبر 3۔ روس بہت سارے مشہور ادیبوں کا گھر ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ادب سے محبت کرتا ہے تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ روس کچھ بہترین اور معزز ادیبوں کا گھر ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ روس کو یورپی ملک سمجھا جاتا ہے لیکن اس ملک کا 2/3 حصہ ایشیا میں ہے۔ فیکٹ نمبر 5۔ سائبیرین جھیل بیکل دنیا کی سب سے گہری جھیل ہے اور قرہ ارض پر تازہ پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بیکل جھیل میں 30 کیوبک کلومیٹر پانی موجود ہے۔ دنیا کے تمام بڑے دریا والگا، ڈان، ڈینپر، ینسی، یورال، اوب، گنگا اور یونوکر، ایمیزون، ٹیمز، سین اور اوڈکر کو تقریباً ایک سال بہنا چاہیے تاکہ اس کے حجم کے برابر تالاب کو بھر سکیں۔ فیکٹ نمبر 6۔ روس واحد ملک ہے جس کی سرحدیں 12 سمندروں سے ملتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 7۔ روس کے پاس 103 ریزرو، 70 پناہ گاہیں اور 43 بڑے نیشنل پارکس ہیں۔ فیکٹ نمبر 8۔ سائبیریا کا رقبہ 9,04,3 ہزار مربع کلومیٹر ہے جو زمین کا 9% یا چین کا پورا علاقہ ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔
سائبیرین ٹیگا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ فیکٹ نمبر 10، مغربی سائبیرین میدان دنیا کا سب سے بڑا میدان ہے۔ فیکٹ نمبر 11، روس تیل اور گیس، اسٹیل، پرائمری ایلومینیم، نائٹروجن کھاد کی برآمدات میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ فیکٹ نمبر 12، روس کی سرحدیں 16 ممالک کے ساتھ ہیں: ناروے، فن لینڈ، اسٹونیا، لٹویا، لتھونیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرائن، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، چین، منگولیا، شمالی کوریا، جاپان اور امریکہ۔ روس کی سرحدیں 2 غیر تسلیم شدہ ریاستوں سے بھی ملتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، روس کے پاس دنیا کے مصروف ترین میٹرو اسٹیشنز میں سے ایک ہے۔ ماسکو میٹرو اسٹیشن دنیا کا چوتھا مصروف ترین میٹرو اسٹیشن ہے۔ واحد مصروف میٹرو اسٹیشن سیول، شنگھائی اور ٹوکیو میں ہیں۔ روس میں ہر سال 2 ملین سے زائد لوگ میٹرو پر سوار ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 14، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ٹیٹرس نامی گیم روس میں ایجاد ہوئی تھی۔ 1984 میں ٹیٹرس کمپیوٹر کے لیے پہلا ورژن تیار کیا گیا۔ یہ کھیل تیزی سے پھیلا۔ 1987 تک یہ گیم یورپ اور شمالی امریکہ میں ریلیز ہوئی اور یہ دنیا کی مقبول ترین کمپیوٹر گیمز میں سے ایک بن گیا۔ فیکٹ نمبر 15، روس آبادی کا 54% خواتین ہیں۔ روس میں مرد اور خواتین کی آبادی میں فرق ہے۔ روس میں خواتین کی آبادی 54 ہے جبکہ مرد 46% ہیں۔ اتنا بڑا فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران 25 ملین روسی فوجی مارے گئے۔ اگرچہ اب کوئی جنگ نہیں چل رہی لیکن روس میں مردوں کی عمر خواتین کے مقابلے میں اب بھی کم ہے۔ فیکٹ نمبر 16، لوک رقص روایتی روسی تاریخ کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہرود روسی لوک رقص کی سب سے عام اقسام میں سے ایک ہے۔ رقص کا یہ انداز ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کر دائرے میں رقص کرتے ہیں۔ روسی تہواروں، بازاروں اور تھیٹر میں لوک رقص پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو روس کو سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو روس کی ثقافت اور روایات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے روسی لوک رقص کی پرفارمنس میں ضرور شرکت کریں۔ فیکٹ نمبر 17، روس زمین کے 20% درخت روس میں ہیں۔ فیکٹ نمبر 18، روس دنیا کا سرد ترین گاؤں ہے۔ کیونکہ روس کے سخت سردیوں کے حالات ہیں اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ روس دنیا کا سرد ترین گاؤں ہے۔ اگر کوئی باہر چشمہ پہننے کی کوشش کرتا ہے تو شیشے اس کے چہرے پر جم جائیں گے۔ اس کے علاوہ کاروں کو گرم گیراج میں رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ سٹارٹ نہیں ہوں گی۔ فیکٹ نمبر 19، روس نے الاسکا کو $7.2 ملین میں فروخت کیا۔ 1897 میں روس نے الاسکا کو صرف $7.2 ملین میں ایک امریکہ کو فروخت کیا۔ افراط زر کے ساتھ یہ آج تقریباً $1.20 ملین ہے۔ اس وقت روس کو رقم کی ضرورت تھی اور الاسکا میں بہت سے روسی آبادکار نہیں تھے۔ فیکٹ نمبر 20، روس کے پاس 11 ٹائم زون ہیں۔ اگرچہ روس کے پاس 11 ٹائم زون ہیں پھر بھی یہ روس دنیا کا سب سے زیادہ ٹائم زون والا ملک نہیں۔ فرانس میں تمام چھوٹے جزائر کی وجہ سے سب سے زیادہ ٹائم زون فرانس میں ہیں۔ اگر آپ تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر سے محبت کرتے ہیں تو روس دیکھنے کے لیے ایک حیرت انگیز جگہ ہے۔ روس سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے تو آپ کو شاید ایک عجیب و غریب بیان یاد ہوگا جو کچھ سال پہلے وہاں ہوا تھا۔ سوشل میڈیا سائٹس کے کچھ صارفین نے فلیٹ ارتھ تھیوری پر اپنے یقین کا اظہار کیا تھا جس کے مطابق ہمارا سیارہ زمین گول کے بجائے چپٹا ہے۔ اس سے ایک ایسی بحث چھڑ گئی تھی جو ختم نہیں ہوئی اور آج بھی مضبوط ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا گول ہے تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین حقیقی طور پر چپٹی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا دعویٰ درست ہے، یہ لوگ اپنے نظریات کے لیے کیا جواز پیش کرتے ہیں اور سائنس کے مطابق قابل تصدیق سچائی کیا ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ان سب کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ سال 2017 میں ایک امریکن گلوکار بوبی رے نے خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے رقم اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی۔ اسے $1 ملین کی ضرورت تھی۔ گلوکار نے کہا کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہماری دنیا دراصل ایک ڈسک ہے، یعنی اس کے صرف 2 رخ ہیں۔ آج تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے، لیکن یہ سب باتیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آدمی صرف سطحی شہرت کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تاہم اس نے مہم سے خاص طور پر یوٹیوب پر ایک بحث چھڑ گئی۔ اس موضوع پر لاتعداد ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ دنیا ایک سہ جاتی گلوب ہے، لیکن حیران کن طور پر ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی جو سمجھتے تھے کہ ہمارا سیارہ فلیٹ ہے۔ فلیٹ ارتھ تھیوری کی تاریخ۔ یہ پہلی بار نہیں کہ فلیٹ ارتھ کے دعوے کیے گئے ہیں، بلکہ یہ معاملہ صدیوں پرانا ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسی دلائل کی مدد سے اس بحث میں تبدیلی آئی ہے۔ تاہم کچھ لوگ ان سائنسی طریقوں پر یقین نہیں رکھتے۔ فلیٹ ارتھ ماڈلز۔ 19ویں صدی میں برطانوی مصنف سیموئل روبوتھم نے سائنسی تحقیقات پر اعتراض کیا اور دعویٰ کیا کہ دنیا ایک فلیٹ ڈسک کی مانند ہے، جو قطب شمالی میں واقع ہے اور اس کے گرد برف کی دیوار ہے۔ فلیٹ ارتھ تھیوری پر یقین رکھنے والے فلیٹ ارتھرز کے مطابق یہ دیوار اس لیے موجود ہے کہ لوگ اس سیارے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کا خیال ہے کہ اس فلیٹ ڈسک کے نیچے چٹانیں ہیں۔ آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن آنے والوں سالوں میں یہ نظریہ بہت مقبول ہوا اور 1956 میں ایک اور برطانوی مصنف سیموئل شینٹن نے دی انٹرنیشنل فلیٹ ارتھ ریسرچ سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ ان لوگوں کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے اس تنظیم کی دیکھ بھال کی۔ کئی دہائیوں میں اس کی کل 70 ممبرشپ 3000 تک پہنچ گئی۔ پھر 21ویں صدی کے آغاز میں انٹرنیٹ کے استعمال سے یہ نظریہ مزید مشہور ہوا۔ یہ تنظیم 2009 میں دوبارہ شروع کی گئی اور آج بھی ہر سال دنیا کے مختلف شہروں میں فلیٹ ارتھ تھیوری کے متعلق کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جن میں لوگ فلیٹ ارتھ کے حوالے سے دلائل اور مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ فلیٹ ارتھ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کئی ماڈلز تیار کیے گئے۔ کچھ کے مطابق دنیا برف کی دیوار سے گھری ہوئی ہے، دوسروں کے مطابق یہ پانی سے گھری ہوئی ہے، جبکہ سورج اور چاند ایک دائرے میں ہمارے سیارے کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے ہم سے چند سو میل دور ہیں، جبکہ ناسا کی تحقیق ان تمام دعووں کے برعکس ہے۔ جب فلیٹ ارتھ تھیوری کے ثبوت کی بات آتی ہے تو فلیٹ ارتھرز پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ زمین گول ہے، جبکہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں وہ مکمل طور پر چپٹی ہے۔ اس طرح ایک اور سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہا، چکر کیوں نہیں آتے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے فلیٹ ارتھرز کشش ثقل کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر دنیا گول ہے تو دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کا سارا پانی تہہ میں جمع ہو جانا چاہیے، جیسے پانی شیشے یا برتن کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زمین ایک ڈسک کی مانند ہے، اس لیے یہ پانی سمندروں اور دریاؤں میں رہتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا جواب دراصل کشش ثقل میں پوشیدہ ہے۔ کشش ثقل کے مرکز کی وجہ سے ہم آسانی سے زمین پر چل سکتے ہیں اور گر نہیں سکتے، یہاں تک کہ سمندروں کا پانی بھی اس کشش کی وجہ سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔
لیکن فلیٹ ارتھرز کی ایک بڑی تعداد ان دلائل کو مسترد کرتی ہے۔ فلیٹ ارتھرز کی طرف سے پیش کردہ ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر ہم سمندر کے ساحل سے دور تک پھیلے ہوئے پانی کو دیکھیں تو ہمیں سمندر کی سطح چپٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس سمندر میں کہیں دور کسی کشتی کو دیکھیں تو وہ ہمیں پانی کے اوپر دکھائی دیتی ہے، جبکہ اگر دنیا کی حقیقت بھی گول ہوتی تو گھماؤ کی وجہ سے یہ کشتی ہمیں سطح سمندر سے تھوڑے نیچے دکھائی دیتی۔ ان کے مطابق زمین کے خلا میں ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، بلکہ خلا موجود نہیں ہے۔ ہمارا سیارہ بھی گردش نہیں کرتا بلکہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ کچھ فلیٹ ارتھرز کے مطابق ہمارا سیارہ حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ تاریکی توانائی کی وجہ سے ہے، اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی ایک فلیٹ ارتھ ماڈل پر کوئی بھی اتفاق رائے نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے نظریات پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا ہیرے کی شکل کی ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے انسان نے دریافت کیا تھا کہ دنیا گول ہے، تاہم اس وقت اس پر یقین نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ بحث تب سے جاری ہے۔ جدید سائنس نے یہ راز بھی کھول دیا کہ دنیا دراصل ایک کرہ ہے اور اس کی شکل انڈے جیسی ہے، یعنی یہ بالکل گول نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم اسے گول سمجھتے ہیں۔ گول ارتھ تھیوری۔ آئیے اب اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ گول ارتھ تھیوری کیا ہے۔ کیا زمین واقعی گول ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن کے دوران ہمارا سیارہ زمین، چاند اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سیارہ چاند کی سطح پر جھلک رہا ہوتا ہے۔ یہ عکاسی دائرے کی شکل میں ہوتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس عکاسی کی وجہ سے یونانی فلسفی نے دنیا کو گول قرار دیا۔ ایک یونانی ماہر فلکیات، اس دوران ارسطو نے بھی ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طرح 2004 قبل مسیح میں یونانی ماہر فلکیات نے ایک تجربے سے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ہر سال 21 جون کو مصر کے شہر اسوان میں ایک کنواں ہے جہاں دوپہر کے وقت سورج نکلتا ہے اور کنویں کے بالکل اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ ماہر فلکیات اس تکنیک کے ساتھ آیا۔ اس نے کنویں سے کئی کلومیٹر دور ایک لاٹھی رکھ دی۔ کیونکہ یہ چھڑی کنویں کی جگہ سے کافی دور تھی، اس لیے اس کا سایہ زمین پر بننے لگا۔ اس نے سائے کا زاویہ نوٹ کیا۔ اس نے چھڑی سے کنویں تک کا فاصلہ بھی ناپا۔ اس کے بعد اس نے دونوں کی مدد سے زمین کے اطراف کا حساب لگایا۔ واضح ہو گیا کہ دنیا گول ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہی چیز کا سایہ ایک جگہ چھوٹا ہو جاتا ہے جبکہ دوسری جگہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ قطب شمالی پر جائیں تو پورلاس شمالی ستارہ وہاں آسمان پر ہوگا، لیکن اگر آپ خط استوار پر جائیں تو ستارے کی سمت بدل جائے گی۔ جیسے ہی آپ قطب جنوبی پر جائیں گے یہ شمالی ستارہ مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا چپٹی نہیں ہے۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ اگر آپ خط استوار کے شمال میں ہیں تو سمندری ہواؤں کا رخ دائیں طرف ہوگا۔ اس کے برعکس خط استوار کے جنوب میں یہ ہوائیں بائیں طرف ہوں گی۔ اس طرح طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں۔ یہ اس لیے بھی ممکن ہے کہ دنیا ایک گلوب کی طرح ہے۔ اگر سورج کی روشنی ایک وقت میں کسی حصے پر پڑ رہی ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ زمین کا چکر ہے۔ اگر زمین چپٹی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں دن اور رات کا وقت ایک ہی ہوتا۔ یہ بھی گول دنیا کی دلیل ہے۔ آپ زمین پر دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ چند کلومیٹر کے بعد سب کچھ دھندلا نظر آ جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اگر دنیا گول ہو، اگر چپٹی ہے تو زمین بالکل سیدھی ہو جائے، یعنی کوئی بلج نہ ہو اور ہم بہت دور تک دیکھ سکیں۔
آج فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے ارکان کی کل تعداد جو فلیٹ ارتھ تھیوری پر مضبوطی سے قائم ہے 500 کے لگ بھگ ہے۔ 2017 میں کیے گئے ایک سروے کے نتائج کے مطابق صرف 1% امریکیوں کا خیال ہے کہ دنیا ہموار ہے، جبکہ 6% ابھی تک اس تذبذب کا شکار ہیں کہ دنیا گول ہے یا چپٹی۔ ہزاروں سال پہلے یہ سوچ سمجھ میں آتی تھی کہ ہمارا سیارہ چپٹا ہے، لیکن آج یہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہمارا سیارہ ایک ڈسک کی طرح ہے، کیونکہ ناسا نے کئی دہائیوں پہلے جدید ترین سیٹلائٹ اور دوربینیں خلا میں بھیجی، جس سے ہم اپنے سیارے کو بآسانی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو بلا شبہ ایک کرہ کی شکل ہے، یعنی کہ گول ہے۔ آج کے دور میں گوگل ارتھ جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ اس 3 ڈائمینشنل گلوب کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2018 میں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فلیٹ ارتھ تھیوری پر یقین رکھنے والے زیادہ تر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلکیات کے ماہرین اور ناسا جیسے ادارے مل کر غلط جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور وہ مسلسل دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے فلیٹ ارتھ ماڈلز ماننے والوں سے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو سائنس سے بالکل ناواقف ہیں اور جو بنیادی سائنسی اصطلاحات کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم امریکہ کی 10 ایسی ایجادات کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ تو ان میں نمبر 1 پر آتا ہے لائٹ بلب۔ تھامس ایڈیسن ایک مشہور امریکن مجدد تھا۔ 1879 میں ایڈیسن نے پہلے برقی روشنی کے بلب کا استعمال کا مظاہرہ کیا۔ 1840 میں ایڈیسن کی کمپنی نے لائٹ بلب کو مکمل کرنے اور ملک بھر کے گھروں میں بجلی دستیاب کرنے کے لیے کام کیا۔ ایڈیسن کے بجلی کے بلب کے ایجاد نے رات کے وقت فیکٹریوں میں کام کرنے کو ممکن بنایا۔ اس کے علاوہ بجلی کی بڑھتی ہوئی دستیابی نے جدید مشینری کی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ نمبر 2، ٹیلی فون۔ الیگزینڈر گراہم بیل، جو کہ ایک امریکن مجدد تھا، 1876 میں ٹیلی فون کو ایجاد کیا۔ ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے تھے کہ آپ کے خط کے ذریعے آرڈر وصول کریں اور اپنے تمام سپلائرز کو لکھیں؟ آج کی اس موجودہ دور میں ٹیلی فون نے کاروبار کو بہت تیز کیا اور بہت ہی زیادہ مؤثر بنا دیا۔ نمبر 3، فورڈ ماڈل ٹی اور اسمبلی لائن۔ ہنری فورڈ، جو کہ ایک امریکن مجدد تھا، 1908 کا فورڈ ماڈل ٹی پہلا آٹو موبائل نہیں تھا، بلکہ کاریں 19ویں صدی سے یورپ میں ترقی کر رہی تھیں، لیکن وہ مہنگی اور نایاب تھی۔ فورڈ نے اسمبلی لائن مینوفیکچرنگ تکنیک ایجاد کی، جس سے اس کی کمپنی نے پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور سستی کاریں تیار کیں۔ فورڈ کی تکنیک نے مینوفیکچرنگ کی نوعیت ہی بدل دی۔ فورڈ کی اس ایجاد نے آٹو موبائل کی بڑھتی ہوئی دستیابی نے سامان کی نقل و حمل کو آسان کر دیا۔ نمبر 4، صنعتی ربوٹ۔ فورڈ کے مؤثر اسمبلی لائن آئیڈیا پر تعمیر کرتے ہوئے 1954 میں جارج ڈیول نے پہلا مینوفیکچرنگ ربوٹ تیار کیا۔ اس نے اپنے یونیمیشن پروڈکٹ کو یونیورسل آٹو مشین کہا۔ ڈیول نے اپنا ربوٹ 1960 میں جنرل موٹرز کو فروخت کیا۔ 10 سال بعد ڈیول نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک معزز سے کمپیوٹر کنٹرول کے لیے ڈیزائن کیے گئے پہلے ربوٹ پیٹنٹ خریدا۔ اس نے ڈیزائن کو ایک پروٹوٹائپ میں تیار کیا۔ ماما جسے یونیورسل مشین برائے اسمبلی کہا جاتا ہے، یہ ربوٹ انسانی بازو سے مشابہت رکھتا تھا۔ اسے تیز رفتار مینوفیکچرنگ اسمبلی کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مینوفیکچرنگ ربوٹ کے تعارف نے
ہیومن لیبر جو کہ مہنگا تھا کی مانگ کو بہت کم کر دیا۔ نمبر 5 اسکیچ پیڈ ایڈ CAD 1963 میں ایون ڈاکٹریٹ کے ایک طالب علم نے ایک پروگرام تیار کیا جسے اسکیچ پیڈ کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو ماڈرن کمپیوٹر اینڈ ڈیزائننگ CAD کا باپ سمجھا جاتا ہے، جسے ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ انجینئرنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ CAD کی مدد سے 2D اور 3D امیجز بنائی جاتی ہیں۔ نمبر 6 اپیرنٹ اینڈ ورلڈ وائڈ ویب 1960 کی دہائی کے آخر میں ریاستہائے متحدہ میں صرف چند طاقتور ریسرچ کمپیوٹرز تھے۔ اس کمپنی کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے محققین ان کمپیوٹرز کی معلومات پر رسائی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے اور پیشہ ورانہ نقصان میں تھے۔ 1969 میں ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نیٹ ورکس ترقی میں چلا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد تحقیق کا ڈیٹا بیس بنانا تھا جس تک ملک میں کہیں بھی کمپیوٹرز کے ذریعے آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکے۔ یہ پروجیکٹ بالآخر انٹرنیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر معلومات کی آسانی سے دستیابی نے ایک صنعت کار کی معلومات اور یہاں تک کہ نئے گاہکوں کو تلاش کرنے کی صلاحیت میں مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ نمبر 7 پرسنل کمپیوٹر 1976 میں ایپل کے شریک بانی اسٹیو جابز اور اسٹیو ووزنیاک نے ایپل I جاری کیا۔ ایپل I عام لوگوں کے لیے دستیاب پہلا ریڈی آؤٹ آف دی باکس کمپیوٹر تھا۔ اس دور کا کمپیوٹر آج کے دور کے کمپیوٹر کے مقابلے میں کافی سلو تھا اور اس کمپیوٹر میں کافی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی ایپل I جدید دور کی کام کرنے والی دنیا کی سمت میں ایک بہت بڑا قدم تھا، جہاں ہر دفتری کارکن دن کے بیشتر حصے میں ذاتی کمپیوٹر استعمال کرتا۔ فیکٹ نمبر 8 3D پرنٹنگ 3D پرنٹنگ یا اضافی مینوفیکچرنگ آج کل مینوفیکچرنگ میں ایک گرما گرم موضوع ہے۔ 3D پرنٹنگ امریکہ کے ایک موجد چک ہل نے ایجاد کی تھی۔ نمبر 9 3D پرنٹنگ CAD ٹیکنالوجی CAD ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اس میں پرنٹر کمپیوٹر کے تیار کردہ ماڈل کی بنیاد پر ایک حقیقی زندگی کی چیز بناتا ہے۔ اس عمل کو سرجیکل امپلانٹس سے لے کر کھانے اور زیورات تک کامیابی کے ساتھ ہر قسم کی مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ 3D پرنٹنگ اب تک بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے موزوں تکنیک نہیں، لیکن بہت سے مینوفیکچررز اس پروٹوٹائپنگ کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل۔ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم USA کے کچھ مشہور پریزیڈنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں ابراہیم لنکن۔ امریکہ آج بالکل مختلف ہو سکتا تھا اگر ابراہیم لنکن نہ ہوتا، جس نے امریکن خانہ جنگی 4 مارچ 1861 تا 15 اپریل 1856 کے دوران ملک کی قیادت کی۔ جنگ کے 4 خوفناک سال ختم ہونے کے بعد لنکن نے آزادی کے اعلان کے ساتھ غلامی کو ختم کر کے فتح جنوبی کے ساتھ امن کی بنیاد رکھی۔ لنکن امریکہ پر متحد دیکھنے سے قبل ہی وفات پا گئے۔ خانہ جنگی کے سرکاری ہاتھ میں سے کچھ ہفتے پہلے جان ولکسن بوتھ نے انہیں واشنگٹن DC میں قتل کر دیا۔ نمبر 2 فرینکلن ڈیلانو 4 اپریل 1933 تا 12 اپریل 1945 ملک کے سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والے صدر تھے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے صرف کچھ مہینے پہلے فوت ہوئے اور 1945 میں اپنی موت تک عہدے پر فائز رہے۔ ان کے دور میں وفاقی حکومت کے کردار کو بہت وسعت دی گئی۔ ان کے دور حکومت میں وفاقی پروگرام کا آغاز ہوا، جیسے کہ سوشل سیکورٹی جو اب بھی موجود ہے۔ اس کا مقصد ملک کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کو بنیادی مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ان کے دور اقتدار میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں ریاستہائے متحدہ نے عالمی معاملات میں ایک نمایاں نیا کردار بھی سنبھالا۔
नंबर 3, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के बानी के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1797 ने रियासत मुत्तहिदा के पहले सदर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दीं। उन्होंने अमेरिकन इनकलाब के दौरान कमांडर इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दी और इसके बाद 1787 के आईनी कन्वेंशन की सदारत की। इनके दौर से कबल इनके दौर सदर के इक़्तिदार से कबल इंतखाबात की कोई नज़ीर नहीं थी, मगर बाद में इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए इनका इंतखाब बतौर सदर हो गया। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में बहुत सी रवायात कायम की। उन्होंने बताया कि सदर का रुतबा बादशाह से मुख्तलिफ होता है और उन्हें बादशाह के तौर पर ना समझा जाए, बल्कि लोगों में से एक के तौर पर जाना जाए। वाशिंगटन ने इसरार किया कि उन्हें एक्सीलेंसी के बजाय मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाए। इनके दौरे हुकूमत में अमेरिका ने वफाकी अखराजात के लिए क़वानीन कायम किए, अपने साबिक दुश्मन बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाया और मुस्तकबिल के दौरान हुकूमत वाशिंगटन डीसी की बुनियाद रखी। नंबर 4, थॉमस जेफरसन। अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन 4 मार्च 1801 ta 4 मार्च 1809 ने भी अमेरिका की पैदाइश में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आज़ादी के ऐलान का मसूदा तैयार किया और मुल्क के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी। सदर के तौर पर उन्होंने लुधियाना खरीदारी का अहतमाम किया, जिसने रियासत मुत्तहिदा के साइज़ को 2 गुना कर दिया और मुल्क के मगरब की तरफ फैलाव के लिए मरहला तय किया। जेफरसन के अहदे पर रहने के दौरान रियासत मुत्तहिदा ने अपनी पहली गैर मुल्की जंग भी लड़ी, जिसे बहरा रोम में पहली बार बर्बरी जंग के नाम से जाना जाता है, और मुख्तसर तौर पर मौजूदा लीबिया पर हमला कर दिया। इनकी दूसरी मुद्दत के दौरान जेफरसन के नायब सदर आर्वन बर पर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया। नंबर 5, एंड्रयू जैक्सन 4 मार्च 1829 ta 4 मार्च 1837, जैसे ओल्ड हिकोरी कहा जाता है, को मुल्क का पहला पॉपुलिस्ट सदर समझा जाता है। लोगों के एक खुद सख्ता आदमी के तौर पर जैक्सन ने 1812 की जंग के दौरान अपने कारनामों की वजह से शोहरत हासिल की। नंबर 6, रोजवेल्ट 14 सितंबर 1901 से 4 मार्च 1909 सदर विलियम मैककिनाले के कत्ल के बाद इक़्तिदार में आए। 42 साल की उम्र में मुंतखब होने वाले रोजवेल्ट ने अहदा संभालने वाले सबसे कम उम्र आदमी थे। अपनी 2 शराइत के दौरान रोजवेल्ट ने एक मजबूत मुल्की और खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए सदारत का इस्तेमाल किया। रोजवेल्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल और मुल्क के रेल रोड जैसी बड़ी कॉरपोरेशन की ताकत को रोकने के लिए ज़वाबित नाफिज किए। उन्होंने प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट के साथ सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात को भी बढ़ाया, जिसने जदीद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया और पहले कौमी पार्क्स बनाए। रोजवेल्ट ने खाना पॉलिसी अपनाई, रूस जापानी जंग के खात्मे और पनामा कैनाल की तरक्की में सारसी है। नंबर 7, हैरी एस ट्रूमैन 12 अप्रैल 1945 ta 20 जनवरी 1953, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की आखिरी मुद्दत के दौरान नायब सदर की हैसियत से अंजाम देने के बाद इक़्तिदार में आए। रोजवेल्ट की मौत के बाद ट्रूमैन ने दूसरी जंग अज़ीम के अख्तामी महीनों में अमेरिका की रहनुमाई की, जिसमें जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर नए एटम बम इस्तेमाल करने का फैसला भी शामिल था। जंग के बाद के सालों में सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात तेज़ी से बिगड़कर एक सर्द जंग में बदल गए, जो 1980 की दहाई तक जारी रही। ट्रूमैन की क़यादत में अमेरिका ने जर्मन दारुल हुकूमत की सोवियत नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए ब्रेन लिफ्ट का आगाज़ किया और जंगज़दा यूरोप की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर का मार्शल प्लान बनाया। 1950 में कौम कोरियाई जंग में फंस गई, जो ट्रूमैन की सदारत को ख़त्म कर गई। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।